अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, पाकिस्तान की सियासत पर तो बात होती रहती है और आज भी बात करेंगे कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो जो एक कौमी सतह की एक नाकाम वारदात डाली गई थी, उसके बाद किस तरीके से मीडिया पर आकर टस्बे बहाने शुरू कर दिए हैं और अपनी सफाइयां देना शुरू कर दी हैं और एक नया स्टांस पैदा किया है। इसी तरीके से जावेद लतीफ़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एक नई कहानी डाल दी है। वो कहानी किस हद तक काबिल एतबार है या नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज पे चलते हैं और एक वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ऐसा वाक़या पाकिस्तान दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये जनाब वाक़या हुआ है लुबनान में, और लुबनान में जनाब एक ही वक्त में तकरीबन 1 घंटे के वक्फे में हजारों की तादाद में पेजर फट गए हैं। इस पेजर फटने से इस वक्त तक जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो तकरीबन 9 अफराद जहां बहक हो गए, फौत हो गए, और 2750 से ज्यादा जख्मी हैं इस वक्त, जिसे लुबनान में अफरा तफरी की कैफियत है। और हर तरफ पता चलता है कि फलां जगह धमाका हो गया, फलां जगह धमाका हो गया, और अभी तक उनको समझने में सूरत हाल बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि क्या मामला हो सकता है। ये जनाब मोबाइल फोन आने से पहले ये पेजर हुआ करते थे। ये 1990 में, यानी 19 की जो पिछले साल की 90 की दहाई थी, उसमें पेजर ये आम था। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मोबाइल फोन आम नहीं हुआ था, या हुआ भी था तो इब्तदा था और उस वक्त महंगा था। इनकमिंग थी, आउटगोइंग थी, और डबल जनाब उसकी अखराजात बहुत ज्यादा महंगा था। तो इस वजह से एक SMS टाइप का मैसेज आपको रिसीव करने के लिए एक छोटा सा पेजर जनाब इस्तेमाल होता था। और उसमें जनाब वो जो है रेडियाई सिग्नल के तहत, पहले देखें ये जो सिग्नल आते हैं ये और होते हैं, और इसके अलावा जो रेडियो के सिग्नल है वो और है। तो ये जो पेजर जो चलते थे वो रेडियो के सिग्नल पर चलते थे, यानी जिस जगह रेडियो चल सकता है वहां पर जनाब उनकी सिग्नल भी जनाब पेजर का पैगाम भी आ सकता है। ये एक तरफा पैगाम के लिए होते हैं, यानी पैगाम आ सकता है, वहां से आप भेज नहीं सकते। कुछ पेजर्स उन्होंने बाद में ऐसे भी तैयार किए जिनमें जब पैगाम वापस भी जा सकता था, लेकिन ये बड़े महफूज तसव्वुर होते थे कि कम से कम इंस्टेंट मैसेज आप फौरी तौर पर रिसीव करते। उसके बाद मोबाइल फोन आया और उस पर तो इतने फीचर्स आए कि जनाब वो पेजर किस्सा पारीना बन गए। लेकिन जनाब अब भी लुबनान में इस्तेमाल हो रहे थे। लुबनान में क्यों इस्तेमाल हो रहे थे, ये बड़ी अहम बात है। उसकी वजह यह थी कि जनाब लुबनान में हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ टसल चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। इस्लामिक ग्रुप हिजबुल्लाह है और दूसरी तरफ से इसराइल है। अच्छा, अब हिजबुल्लाह के जनाब वॉलंटियर्स हैं, नौजवान हैं, उनके कारकुन हैं, और वो आपस में कम्युनिकेशन उनकी राब्ते में भी रहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह को कुछ माह पहले ये शक हुआ कि उनके जेर इस्तेमाल जो मोबाइल है और उनका जो नेटवर्क है वो हैक हो चुका है, और वो जो पैगाम एक दूसरे को देते हैं वो इसराइल के पास पहुंच जाता है, और उनके टारगेट फेल हो रहे हैं और मुसलसल जनाब वो मसाइल का शिकार है। इस पर जनाब हिजबुल्लाह ने एक फैसला किया कि हम मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पेजर इस्तेमाल किया करेंगे। तो उस जनाब हदायत के मुताबिक एक खास तौर पर हदायत जारी की गई और तमाम लोगों ने पेजर्स रखने शुरू कर दिए। और जनाब गुज़श्ता रोज ये अचानक जनाब हमला हुआ, और पेजर जो है किसी ने जेब में डाले होते हैं, किसी ने साइड की पॉकेट में, किसी ने जनाब अपने दराज में रखे होते हैं, किसी ने टेबल पे रखे होते हैं जनाब। इसी तरीके से कुछ ने बैग्स में, हैंड बैग्स में रखे होते हैं। तो अचानक जनाब ये फटना शुरू हो गए, और मतलब पेजर एक छोटा सा, उसमें छोटी सी बैटरी है, उससे तवक्को नहीं की जा सकती कि क्या उसमें बारूदी मवाद है, क्या है कि एकदम वो इतना ज्यादा फट रहा है और उससे इतना ज्यादा उसका जनाब धमाका है कि उससे कई कई लोग जनाब जान से चले जा रहे हैं, या जख्मी हो रहे हैं, या उनके बाजू अलग हो रहे हैं जनाब। उनका अगर चेहरे के साथ है तो उनका चेहरा जनाब बर्स्ट हो गया है, और अगर किसी जनाब पॉकेट के सीने के साथ है तो उनको दिल की धड़कन और दिल जनाब टूट गया, पसलियां टूट गई। मतलब इस कदर शदीद किस्म का, जो मैं जनाब वो वहाँ की जो फुटेजेस है वो यहाँ पर यूट्यूब पर दिखाई भी नहीं जा सकती, लेकिन ये अपनी नोयत का एक अजीब तरीन वाक़या था। अच्छा, और 1.25 घंटे तक उसके बाद उन्होंने पेजर्स पूरे लुबनान में हुक्म दिया कि इसको बंद कर दिया जाए, और सीरिया शाम में भी जनाब ये कुछ धमाके हुए। मतलब अब इसके हवाले से जनाब मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो जिस कंपनी का जनाब ये पेजर इस्तेमाल होता था, एक ही कंपनी का पेजर था और एक ही जनाब उस पर सॉफ्टवेयर था।
انہوں نے بڑی احتیاط کی تھی، اور وہ کمپنی ایران کی ہے جو یہ پیجر بناتی ہے، اور یہ پیجر جو یوز کیے جا رہے تھے، یعنی موبائل سے بچ کر ڈر کر پیجر استعمال کیا، اور پیجر کو جناب دھماکوں کے لیے اور جان لیوا حملوں کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، مطلب 2750 لوگ تو اس وقت زخمی ہیں، ہسپتال بھر گئے ہیں، اور مسلسل لوگ آ رہے ہیں جو اس کے زخمی ہیں۔ اب اس پر جناب مختلف قیاس آ رہی ہیں کہ ہوا کیسے، یہ ہوا کیسے۔ اس کے لیے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 طریقے، ایک تو ہیک کیا گیا، یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ ہیک کر کے پھر یہ دھماکے کیے گئے۔ ہیکنگ کس طریقے سے؟ سگنل کے ذریعے سے، اپنے ڈیوائسز کے ذریعے سے، اور جناب مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، نیٹ ورکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی یہ ہیکنگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بات پھر وہ یہ کہ ہے کیا کہ جس سے دھماکہ ہو جائے، تو اس میں وہ واحد چیز وہ لیتھیم کی جناب بیٹری ہے جو اس میں موجود ہے، اور جس سے جناب وہ ایک دم اتنی گرم ہو جاتی ہے اور اتنا زور سے پھٹتی ہے کہ جناب اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے سمجھے کہ جیسے جناب آپ ہینڈ بم استعمال کر رہے ہیں، ہینڈ گرنیڈ استعمال کر، اس حد تک جناب بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال نے جناب اس کو شوق میں ڈال دیا ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب اس کے لیے پہلا جو شک کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل پر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اس کو انجوائے کر رہا ہے۔ وہاں سے جناب جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں دیکھیں جی ہم نے کیسے، موساد نے، ہماری راہ نے، ہماری فلاں نے جناب، دیکھیں کس طریقے سے موساد کو جناب اس کو کریڈٹ کے طور پر اس کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے اتنے ہزاروں لوگوں کو جناب زخمی کر دیا، اور پورے جناب لبنان نے تہلکہ، اور پوری دنیا میں جناب ایک وحشت سی کھڑی کر دی۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اچھا، اب لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نئے دروازے کھول دیے ہیں جنگ کے، اب نئے انداز میں مطلب جنگ ہوگی، اور آپ اس دشمن کو مطلب کہاں کہاں تلاش کریں گے، پتہ چلے گا وہ آپ کی جیب میں موجود ہے، آپ کی پاکٹ میں، آپ کی الماری میں، آپ کے بیگ میں موجود ہے۔ اور اگر پیجرز کے ذریعے اگر دھماکے کیے جا سکتے ہیں تو اس کے مقابلے میں پھر موبائل فون تو اس سے زیادہ ہارمفل ہے، اس میں بیٹری بھی زیادہ طاقت کی ہے، اور اس میں جو سافٹ ویئر ہے، نیٹ ورک ہے، وہ بھی بہت زیادہ طاقت کا ہے اور اپ گریڈ ہے۔ تو اگر صرف بات پھر یہی تو نہیں بنے گی، پھر تو جناب یہ ریڈیوز میں ہو سکتے ہیں، پھر جناب یہ ٹی وی میں ہو سکتے ہیں، یہ دیگر آلات میں ہو سکتے ہیں۔ آپ جناب جو ایئر کے لیے، دوسروں کے لیے سننے کے لیے، بولنے کے لیے جو بھی آلات استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانکس کوئی بھی اگر ڈیوائس ہے تو پھر میں ہو سکتے ہیں، اور اس کا کنٹرول ایک شخص کے ہاتھ میں۔ اور اس سے ایک اور بھی جناب بات ظاہر ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک مہم شروع کرواتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے، اسے چھوڑ دو، اور پھر ایک اور مہم شروع کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ استعمال کرو۔ مثال وہاں ایک مہم، لبنان میں ایک مہم شروع کی گئی کہ آپ جناب ٹریک ہو گئے، ٹریس ہو گئے، آپ لہٰذا موبائل چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا، ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے موبائل چھوڑ دیا۔ پھر ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کو جناب ان کو آمادہ کیا گیا کہ آپ پیجر استعمال کر، وہ زیادہ سیف ہے۔ 1990 آج سے 30 سال پہلے کا جناب 34-35 سال کا پرانی یہ ڈیوائس ہے اور بالکل بیزر ہے، وہ استعمال کرنا شروع کر دی۔ اور پھر پتہ چلا کہ اس قسم کی کمپین کے کسی چیز کو آمادہ کرنے کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے بھی مقاصد ہوتے ہیں، اور اب جنگ اس انداز میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، انشاءاللہ یہ آگے چلے گی اور اس پر آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن جناب سب سے پہلے چلتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف۔ بلاول بھٹو زرداری جناب بہت پیش تھے، آپ کو پتہ ہے جب یہ سارا ناٹک رچایا جا رہا تھا، کھیل چلایا جا رہا تھا، اور ویکینڈ پہ ایک آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو جو فرنٹ فٹ پہ تھی پیپلز پارٹی تھی، اور اس کو لیڈ جو کر رہے تھے وہ بلاول بھٹو زرداری خود کر رہے تھے۔ انہوں نے جناب ایک قومی اسمبلی میں جو اچھی فضا بن گئی تھی اس کو آ کر بھی خراب بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ انہوں نے آ کر کہا جناب، اور جس سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے، یعنی وہ جو معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے، ایک 15 رکنی کمیٹی بنا دی گئی تھی تحفظ پارلیمانی کمیٹی، اس کو بھی سبوتاج کر دیا، اور خواجہ آصف نے دوسری طرف کیا۔ تو ایک پلاننگ کے تحت اب جناب وہ ایک دم ٹسوے بہانے لگ گئے ہیں۔ میرا اطلاع یہ ہے کہ کل جناب ایئر وائی سے رابطہ کیا اور انہیں کہا گیا کہ ہم نے جناب بہت اہم پیغام دینا ہے، اور اے آر وائی پر بہت نمائشات رہی ہیں جناب گزشتہ الیکشن سے پہلے۔ ایک معاہدہ جس طرح شاید عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اے آر وائی سے معاہدہ کیا تھا، اسی قسم کا ایک لمبا چوڑا اور ہائیلی پیڈ قسم کا معاہدہ
پیپلز پارٹی نے کیا, سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ ان کو پیڈ کیا. مقصد یہ تھا کہ اگر عمران خان کی کو سپورٹ کر ARY نے کیا اور عمران خان جناب اس نے بڑے پازیٹیو ریزلٹ دیے ہیں, تو اگر ARY جو ہے چینل پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گا تو یہ بھی شاید ایسا ہو جائے گا. اور ان کو اتنا زیادہ دیا کہ وہ اپنے چینل, اپنے جناب جو روٹین کی ان کی خبریں ہوتی تھی وہ روک کر ان کی کوریج دیا کرتے تھے. تو کل بھی ایسے تھا کہ 9 بجے کا مین خبر نامہ تھا, لیکن ان کو حکم دیا کہ عمران خان کے حوالے سے اب بلاول بھٹو صاحب بات کریں گے, تو انہوں نے اپنا 9 بجے کا مین جو بلیٹن ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب سے کون بات کریں گے. تو قرہ فعال جو ہے اس وقت نکلا وسیم بدامی کے ذریعے, اور وسیم بدامی نے جناب تقریباً کو آدھے گھنٹے سے زائد کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گفتگو کی. اس کا لب لباب یہ تھا کہ نہیں جی ہم تو بڑے جمہوریت کے حامی ہیں, ہم تو جناب یہ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ججوں کی عمر بڑھائی جائے, ہم یہ بھی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جناب, ہمیں جو مسودہ دیا گیا اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بھی نہیں جانتا تھا. مطلب معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی جو وجہ فوری طور پر سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جو ریئیکشن آیا پبلک کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے, مطلب وکلا تحریک شروع کرنے کا جناب اعلان کیا گیا. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جناب قوم کو تیار کر رہا تھا, قوم تیار نہیں ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے جو یہ ناٹک چلایا, یہ ڈرامہ چلایا اور ایک زہریلی ترامیم جناب جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے نتیجے میں لوگ کھڑے ہو گئے. اور وہ اس وقت جناب تیزی سے مختلف جو طبقات ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, اور وکلا نے تو باقاعدہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان فیوچر یہ اور زیادہ پبلک کا پریشر بڑھے گا. تو اب بلاول بھٹو صاحب جناب جسے کہتے ہیں نا جی باریک گلی سے جناب نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن لوگ جناب اس کو سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جناب یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. دوسری طرف جناب جاوید لطیف کی طرف ہم آ جاتے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے اچانک کہا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جناب یہ تو جو ہم آئینی ترمیم نہیں کر سکے اس کے پیچھے فیض حمید ہے. مطلب حد ہو گئی, دنیا کا کوئی کام ہو رہا ہو اس کے پیچھے فیض حمید تھا, فیض حمید ہے. فرض کرو صبح آنکھ نہیں کھلتی جناب بلاول بھٹو کی اور میاں نواز شریف صاحب سے بولا نہیں جاتا, میاں نواز شریف کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, اس کے پیچھے فیض حمید ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں جی فضل الرحمان صاحب کو انفلوئنس جو کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب, ملاحظہ فرمائیں. میں نے پہلے بات کہہ دی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ طریقہ کار بھی غلط تھا, اور جو کچھ 3-4 دنوں میں آپ نے شو دیکھا اس کو بھی کسی طور پر اچھا نہیں کہا جا سکتا. کہ آپ کے نزدیک کیا ہوا ہے مولانا؟ میں دیانتداری سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید کا فیض عام چلا ہے, وہ 8 فروری کو بھی چلا تھا. اس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ اداروں کے اندر آج بھی اس کے مؤثر لوگ موجود ہیں, اور بظاہر وہ کسی اور کی حکم لیتے ہیں مگر مانتے اسی کا ہے. 8 فروری کو بھی جو نتائج بنائے گئے تھے سسٹم کے اندر لوگوں نے ہی بنائے اور تھوپ دیا کسی اور پہ, جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ بل پاس کروانے میں جو دشواری پیش آئی. تک تعلق ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور فگر پوری نہیں ہو رہی, تو اس کی بھی بڑی وجہ جو ہے آپ اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو چیک کر لیں بھائی وہ کس کی بات مان رہے ہیں یا کس کے لیے کام کر رہے ہیں. جاوید لطیف کی کہی ہوئی بات بڑی سینسیٹیو ہے کہ کیوں کہ یہ کہنا کہ جناب فوج میں ہی کچھ لوگ موجود ہیں اور فوج میں ہی جناب وہ کسی کا حکم نہیں مانا جا رہا یا اس طرح مزاحمت کی جا رہی ہے, وہ بڑا مشکل. شہباز گل نے کہا تھا کہ جناب جو چھوٹے افسر ہیں وہ بڑے افسروں کی بات سے متفق نہیں ہیں, تو ان کے خلاف باقاعدہ بغاوت کا مقدمہ اور جناب غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا. اسی طریقے سے اور لوگوں نے جناب کہا جب فوج, تو اس پر اب یہ نون لیگ والے لوگ کہتے رہتے ہیں, اور اب انہوں نے ایک نیا مطلب جو طریقہ اختیار کیا, بات وہی ہے کہ جناب کچھ حمایتی ہیں, ایون جناب جنرلز کہ وہ عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں یا وہ ریٹائرڈ لوگ جو بھی ہیں, تو لیکن وہ فیض حمید کی بات میں جناب اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ کا نیریٹو ختم ہو گیا جناب, پھر آپ کس طریقے سے چلیں گے, اس پر بھی جناب انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے جناب کی ہے, اپنے بھائی کے حوالے سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جو بھائی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفے کے طور پر دیا ہے, میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا, میں علم حاصل کر رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, اسٹریٹجی بنا رہا ہوں.
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پلان کر رہا ہوں، مجھے وقت ملا ہے، میں نے پوری 70 سالہ زندگی میں مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ میں سوچ سکوں، کچھ پڑھ سکوں، کچھ اور کر سکوں، اس کو میں یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں اور میں کر رہا ہوں۔ اسے کیا جناب نتائج ہوں گے یہ عمران خان صاحب کی آنے والی اسٹریٹجی بتائے گی، لیکن اب تک کی جو اسٹریٹجی بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ خان صاحب چل رہے ہیں، اچھے انداز میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی کامیابی ممکن ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔